बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ फातिमा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत मज़ेदार और दिलचस्प कहानी। तो चलिए फिर अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम गुल है। हम 5 बहनें हैं। मैं बहनों में दूसरे नंबर पर हूँ। हम सब पढ़ रहे हैं और एक ही स्कूल जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें भाई अता नहीं किया, जिसकी वजह से हमें लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। लोगों की बातें तो सुननी ही पड़ती हैं, यहाँ तक कि अपने घर में से दादी जान, दादा जान, चाचू ताया की भी और फूफो सब बातें सुनाती हैं। इन सब की भी बातें सुननी पड़ती हैं। अम्मी अब्बू इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, हमें हर जगह से इस तरह धुतकारा जा रहा है। ऐसी भी क्या गलती, लेन देन अल्लाह की है, फिर इसमें हमारी क्या गलती, जबकि सब हमें ही गलत कह रहे हैं। बाहर वालों के तो मुंह बंद ही नहीं होते, वो तो हम जानते हैं, लेकिन घर में तो ये सब बर्दाश्त होने के लिए काबिल ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर हमारे साथ। कोई बात नहीं, अल्लाह हमसे राज़ी है, इसीलिए उन्होंने हमें 5 बेटियां अता की। लेकिन इसमें इतने अफ़सोस की तो कोई बात नहीं है ना। और मैं भी जब स्कूल जाती तो मुझे भी लड़कियां कहती, हो अगर तुझे कुछ हो गया तो तुझे कौन बचाएगा, तेरा तो कोई भाई ही नहीं। तो मैं ये कहकर उनको खामोश करा देती थी, अगरचे मेरा कोई भाई नहीं, मेरी बड़ी बहन तो है ना, जो मेरे लिए भाई बनकर आएगी। और तुम लोग देख लेना कि वो मुंह तोड़ जवाब देगी तुम लोगों को। ऐसा ही हुआ एक दिन। सब लड़कियां मुझसे लड़ाई करने लगी और बीच में कुछ लड़के भी आ गए। इसी तरह वो भी मुझसे लड़ने लगे, लेकिन मेरी बहादुर अपी आ गई और वो इन सब से लड़ी मेरे लिए। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे अपने साथ ले गई। इसी तरह हम चले गए। लेकिन मेरे दिल में भी आया कि काश मेरा कोई बड़ा भाई होता या मुझसे कोई छोटा भाई होता तो अब्बी की तरह मुझे बचा लेता। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने कहा, ए पागल, तुझे तेरी बहन ने तो बचा लिया है ना, तुझे और क्या चाहिए। उन्होंने तुझे बचा लिया तो समझ, तेरे बड़े भाई ने तुझे बचा लिया, तुझे क्या हो गया है। मैं यही सोचते सोचते आप ही के साथ चली गई। आप ही ने मुझे कहा, अरे गुल, क्या सोच रही हो। मैंने कहा, नहीं आप ही, कुछ नहीं सोच रही, बस वैसे ही भाई की कमी महसूस हो रही थी। तो आप ही ने कहा, क्या हुआ, मैंने अपने किरदार को अदा करते हुए क्या कोई भाई की कमी को पूरा नहीं किया। मैंने कहा, अरे नहीं मेरी प्यारी अप्पी, आपने सब कुछ किया मेरे लिए, वैसे ही थोड़ी सी कमी फील हो रही थी। आप ही ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरा भाई, और बहन भी हूँ तेरी, तू बस चुप रह, खामोश हो जा और चल चले। मैं उनकी बात सुनकर उनके साथ चल दी। इसी तरह रोज़ बरोज़ मामा और बाबा को भी खूब सारी बातें सुननी पड़ती थी। रोज़ बरोज़ बातें ज़्यादा होती जा रही थी। एक दिन दादी जान और दादा जान ने बाबा को अपने कमरे में बुला लिया। हम सबके तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे कि अब क्या कहेंगी वो। दादा जान तो मुंह से ज़्यादा ही कुछ फटे हुए थे। उनका तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि अब वो क्या कहेंगे। इसी तरह चल रहा था। बाबा चले गए। उन्होंने बाबा को बिठाया और कहा, अगर तेरा बेटा ना पैदा हुआ तो हम तेरी शादी कहीं और करा देंगे। बाबा को तो ये बात सुनकर रंग फक ही हो गया था। दादी जान ने कहा, तुझे अपना रंग पीला करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अपना फैसला सुना दिया है। बाबा ये बात सुनकर खामोश हो गए, जबकि मैं ये सारी बातें खिड़की से सुन रही थी, क्योंकि बाहर खिड़की खुली तो नहीं हुई थी, लेकिन सहन में पूरी पूरी आवाज़ आई थी। ख़ास तौर पर मैं जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और यही हो रहा था। बाबा से खूब सारी बातें की उन्होंने कहा कि तेरी कोई औलाद नहीं। तो बाबा ने उनकी इस बात को टोकते हुए कहा, अम्मी ये आप क्या बात कर रही हैं, मेरी औलाद है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने मुझे 5 बेटियां अता की हैं, आप ये क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा, अरे मुझसे गलती हो गई, याद है जब तू छोटा हुआ करता था तो मैं तेरी कितने ऐब छुपाती फिरती थी, और अब मुझसे क्या एक गलती हो गई
तो فوراً بول پڑا۔ بابا نے کہا، آپ نے غلطی نہیں کی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے جان کر بولا ہے۔ دادی جان نے کہہ دیا، ہاں میں نے بولا جان کر، کیونکہ میں تیری بیٹیوں کو تیری اولاد نہیں سمجھتی۔ بابا جان نے یہ بات ٹوکتے ہوئے کہا، آپ نہیں سمجھتی، میں تو سمجھتا ہوں نا۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی، جا کر اپنی امی کو بتانا شروع کیا کہ بابا جان یہ سب کہہ رہے ہیں۔ امی نے کہا، بیٹا باتیں سننا بری بات ہے، آپ یہیں رہو، کوئی بھی بات ہوگی ایسی ویسی تو آپ کی بابا جان ہمیں بتا دیں گے آ کر۔ وہی ہوا، بابا جان جب آئے تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ امی جان کو وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح میری امی نے اس طرح باتیں کی ہیں کہ وہ میری دوسری شادی کرا دیں گی۔ میری امی جان کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا، کیونکہ میں نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ دادی جان یہ سب کہہ رہی ہیں۔ امی اتنی پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ جتنا انہوں نے پریشان ہونا تھا وہ تو اس سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ایسا ہی ہوا اور چند دن بعد اللہ نے ہمیں ایک پیارا سا بھائی عطا کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ دادی جان، دادا جان، پھپھو، تایا اور چاچو جو بہت ہی زیادہ بولا کرتے تھے، جن کی زبان تو ٹکتی ہی نہیں تھی، ان کے تو منہ بند ہو گئے تھے، اور باہر والے وہ تو چپ ہی چپ رہ گئے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے کچھ اور بولنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری بیوی بیٹا نہیں پیدا کر سکتی، لیکن وہ سب غلط ہوا۔ ایسا ہی ہوا اور میرا بھائی پیدا ہو گیا۔ سب کچھ ایسا ہی چل رہا تھا، بہت خوش تھے، مٹھائیاں بانٹی گئی۔ ایسے ہی چلتا رہا اور میرے بھائی بڑے ہو رہے تھے۔ میرے بھائی بڑے ہوتے ہوتے 6 سال کے ہو گئے، جن کو بہت ہی سمجھ تھی۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے بہت سمجھدار اور فرشتہ بنا کر بھیجا تھا، جو ہمیں چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی دونوں کا پیار دیتے تھے۔ کبھی ہم کہتے، اللہ تعالیٰ جی کاش ہمارا بھی کوئی بڑا بھائی ہوتا، تو وہ ہمیں آ کر کہتے، اپی کیا ہوا، میں نے بڑے بھائی کی کمی کو پورا نہیں کیا، معاف کر دیں اگر ایسا کچھ بھی ہوا ہے۔ تو ہم اس سے پیار کرتے اور بولتے، ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اگر تجھے بڑا بھائی نہ سمجھتے، تو ہے تو ہمارا چھوٹا بھائی، لیکن اگر ہم تجھے اپنا بڑا بھائی نہ سمجھتے تو تجھے بھائی کہہ کر نہ پکارتے۔ تو انہوں نے کہا، یہ بھی ٹھیک، ہم ان کو ایسی ہی عزت دیتے تھے جیسے کہ اپنے بڑے بھائی کو دی جاتی ہے۔ ایسا ہی چل رہا تھا، ان کا اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ ہم تو اسکول کے بعد کالجز میں چلے گئے تھے، لیکن میری ننھی 3 بہنیں وہ بھی ابھی اسکول ہی جاتی تھیں۔ ایک تو بس کالج لیول پہ پہنچنے ہی والی تھی، اور ہم دونوں تو پہنچ ہی گئی تھی، اور باقی دونوں ابھی کلاس 6 میں پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں میرے بھائی بھی ان کے ساتھ اسکول جانے لگے تھے۔ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ بھائی بہت بھولے اور سیدھے سے تھے، لیکن ان کے جو دوست تھے وہ بہت مکار قسم کے تھے۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے تھے کہ نام میرے بھائی پر آ جاتا۔ تو بابا اکثر غصے میں آ کر کہتے، کاش اللہ نے مجھے بیٹا نہ ہی دیا ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ میرے لیے 5 بیٹیاں ہی ٹھیک تھی۔ بس ماں اور سب کو پڑی ہوئی تھی میرے بیٹے کی، آ گیا میرا بیٹا، دیکھ رہا ہے میرے لیے کارنامے۔ ہم یہ بات سن کر بابا کو ٹوک دیتے تھے اور کہتے تھے، بابا ہمیشہ غلطی ایک کی نہیں ہوتی، اور نہ ہی تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر وقت بھائی کی ہی غلطی ہوتی ہے؟ ہر وقت بھائی کی غلطی نہیں ہوتی، اور آپ بھی بس کر دیں ہر وقت بھائی کی غلطیاں نکالنا۔ ہم بابا کو یہ بات کہہ کر چپ کرا دیتے تھے، لیکن بابا اکثر اپنی ہی کرتے رہتے تھے، اور وہ بھائی کی خوب پٹائی کرتے، لیکن ہم سب سے یہ برداشت نہ ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے بہت لاڈلے بھائی تھے۔ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا کہ پولیس بھی آ جاتی تھی۔ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک دن بھائی آئے، بابا کو کہنے لگے، بابا جان مجھے پیسے چاہیے۔ بابا کہتے، تمہیں روز کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہو تم؟ کون سی گیمیں کھیلتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں روز پیسے چاہیے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بابا جان میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں آپ سے صرف اپنے اسکول کا خرچ مانگ رہا ہوں۔ بابا نے ان کو پیسے دیے اور کہا، آپ کوئی اور کارنامہ نہ دیکھ لینا میرے لیے، میں تھک چکا ہوں تمہارے کارناموں کو سمیٹ سمیٹ کر۔ میرے بھائی آنکھوں میں آنسو لیے بولے، بابا جان
دیکھنا، ایک دن میں آپ کو کچھ بن کر ضرور دکھاؤں گا اور آپ کا سر فخر سے بلند کروں گا، اور پھر آپ مجھ پر فخر کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور دعا مانگیں گے کہ اور رب سے شکر کریں گے کہ انہوں نے آپ کو مجھ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب سب آپ کو کہیں گے کہ تیرے بیٹے نے تو تیرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہم بھائی کی اس بات کو ٹھیک سے نہ سمجھ سکے۔ اس دن بھائی کا ناشتہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں امی نے زبردستی ان کو ناشتہ کرایا اور اسکول بھیج دیا۔ ایسا ہی ہوا، بھائی اسکول چلے گئے۔ دوپہر کو پولیس آ گئی تو بابا نے کہا، لو، کر دکھایا تمہارے بیٹے نے کوئی کارنامہ سر انجام۔ آ گئی پولیس دوبارہ سے، محلے میں ہلچل مچ گئی، اور جب بابا نے دروازہ کھولا اور پولیس نے سفید پرچم ہلایا تو بابا پریشان ہو گئے، اور پولیس اور فوج کے کچھ لوگ وہ سفید پرچم کو لہرا رہے تھے۔ ہم سب پریشانی کے عالم میں اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ تو سلیوٹ پیش کر رہے تھے۔ بابا نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ آپ سب کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جو بولا، ہماری تو جان نکل گئی۔ ایسے ہی باتیں چل رہی تھی اور وہ سب کر رہے تھے۔ اچانک سے ایک شخص بولا، اسکول میں حملہ ہو گیا ہے، دہشت گرد نے حملہ کر دیا ہے، جن میں آپ کا بچہ بھی تھا۔ بہت سے بچے شہید ہو گئے ہیں، جن میں آپ کا بچہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ ہم تو یہ بات سن کر دنگ ہی رہ گئے تھے، ہمارے پیروں سے تو زمین نکل گئی تھی۔ امی تو وہیں پہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور میری بڑی آپی کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، اور فوجی سلیوٹ پہ سلیوٹ پیش کر رہے تھے، اور ہم سب انہیں بھی دیکھ رہے تھے، اور امی اور آپی کو بھی سنبھال رہے تھے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا، اور اتنے میں ہم سب کو اندر لے آئے۔ بہت سے محلے دار اکٹھے ہو گئے اور وہی بات کر رہے تھے جو میرے بھائی صبح بابا کو کہہ کر گئے تھے، جو کہہ کر گئے تھے کہ آپ کا سر میں ایک دن ضرور بلند کروں گا فخر سے۔ تو وہی لوگ بول رہے تھے، آپ کے بیٹے نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ سب یہی کہہ رہے تھے، اور بابا فخر بھی محسوس کر رہے تھے، فخر کے ساتھ ساتھ شرم بھی محسوس کر رہے تھے۔ فخر اس بات کا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو فخر ضرور محسوس کرائے گا۔ شرم اس بات کی کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو ٹوکتے رہتے تھے، اور ہمیشہ اس کو کسی نہ کسی بات پر غلط کہتے تھے۔ ایسا ہی چل رہا تھا، بھائی کی تدفین بھی ہو گئی۔ ہمارے بھائی ہم سے بہت دور چلے گئے۔ 8 سال کی عمر تھی ان کی، اور تیسری جماعت میں پڑھ رہے تھے۔ بہت غم سے ہم نڈھال ہو رہے تھے، اور یہی حال ہمارا سب کا ہو رہا تھا۔ امی جان کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا، ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ اب امی جان کا کیا ہوگا۔ اسی طرح کرتے گئے، اور امی جان بھی چل بسیں، امی جان بھی چھوڑ گئیں۔ اسی طرح ہو رہا تھا، ایک غم کے ساتھ ایک اور غم آ گیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، مجھ سے یہ غم سہن نہ سکا، اور میں پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے رسیوں سے باندھا جاتا اور کمرے میں بند کر دیا جاتا، بھوکا پیاسا نہ رکھا جاتا، کیونکہ بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن جب بابا چلے جاتے تو میری باقی 4 بہنوں پر بہت تشدد کیا جاتا۔ میری بڑی آپی تھی، لیکن وہ بھی کچھ بیمار رہتی تھی، اس وجہ سے نہ وہ خود کو بچا پاتی اور نہ ہی باقی بہنوں کو بچا پاتی۔ میرا سارا دن بھوک سے جب حال بے حال ہو جاتا تھا، تو جب رات کو میری آپی بابا جان کو بتاتی تو وہ اس بات پر یقین نہ کرتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میری امی اس حد سے زیادہ نہیں گزر سکتی، اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ ایسا ہی چل رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، آنکھوں دیکھی پر تو یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہو رہا تھا، مجھے مارا جا رہا تھا،
میری چیخو پکار سنی جا رہی تھی باہر، اور میری بہنوں کو بھی مارا جا رہا تھا۔ یہی سب چل رہا تھا کہ اندر بابا آ گئے۔ انہوں نے سب دیکھا اور اپنی امی سے کہا، امی، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ ان کی ماں انہیں چھوڑ گئی، ان کے بھائی انہیں چھوڑ گئے۔ اب آپ کیا کرنا چاہتی ہو ان کے ساتھ؟ کیا کرنا چاہتی ہو میری 5 بیٹیوں کے ساتھ؟ مجھے بھی بتا دو۔ میرے بابا بولی جا رہے تھے اور میری بہنیں روئی جا رہی تھیں۔ اسی طرح ہو رہا تھا، اور پھر ہم سب کو بابا وہاں سے لے گئے۔ میرا چیک اپ کرایا گیا تو کہیں ڈاکٹرز نے کہا اس کو پاگل خانے میں بھیج دو، لیکن میرے بابا اس بات سے ہمیشہ انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے میری بیٹی پاگل نہیں ہے، بس وہ ذہنی طور پر تھوڑی سی کمزور ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری بیٹی کو پاگل کہیں۔ اسی طرح سب سے بڑے ہاسپٹل میں میرا چیک اپ ہوا اور میں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح ہم 5 بہنوں نے خوب سامنا کیا اپنی مشکلات کا، لیکن جب لوگ بابا سے کہتے کہ تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی سہارا مل سکے، تو میرے بابا کہتے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں جانتا نہیں سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے، کیونکہ دراصل میری خود کی ماں نہیں تھی، یہ بھی میری سوتیلی ماں تھی، اسی لیے تو یہ میرے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہی تھی اور میرے ساتھ بھی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہونے دوں گا؟ ایسا ہی ہو رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ بابا نے ہمیں اتنا پیار دیا کہ ہم اپنے غموں کو آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو گئے، اور پھر بابا نے ہمیں بہت خوش رکھا، اور ہم بھی اپنی تعلیم پوری حاصل کر کے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میری آپے کی بھی شادی ہو گئی تھی اور میرا بھی رشتہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح ہم ہنسی خوشی رہنے لگے اور سب بہنیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو آپ ہماری سٹوری کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔